मुफ्ती तारिक मसूद लेक्चर्स। देखो, जानवर के कान थोड़े बहुत कटे हुए हों तो कुर्बानी हो जाएगी, आधे से ज़्यादा कान कटा हुआ है तो कुर्बानी नहीं होगी। सींग का मसला बहुत अहम है। जानवर का सींग अगर जड़ से निकाल दिया तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। आजकल बहुत अजाब दे रहे हैं जानवरों को सींग निकालने में, गरम उससे जलाते हैं उसको, 6-7 महीने जानवर अजाब में रहता है, तकलीफ़ में रहता है। तो कुछ नहीं होता, सींग वाला जानवर काट लें, कोई टेंशन नहीं है। आपके बगैर सींग के जानवर की तलाश की वजह से ये व्यापारियों ने जानवरों को अजाब में डालना शुरू कर दिया है। तो अगर जड़ से कटा हुआ नहीं है फिर तो कुर्बानी जायज़ है। और वो अंदाज़ा ऐसे होगा, हाथ लगाने से पता चल जाता है कि सींग का वजूद है या नहीं है। अगर जड़ से नहीं कटा हुआ होता तो सींग नज़र आ रहा होता है, वो दोबारा उगता है। जड़ से कट गया तो दोबारा नहीं उगता। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए सींग वाले जानवर को भी ले आए, कोई मसला नहीं है यार। आप इस चक्कर में ये व्यापारियों ने जानवरों को अजाब देना शुरू कर दिया है, ठीक ठाक। और कुछ मसाइल हैं कसाई के। कसाई लोग एक बहुत बड़ी बददियानती ये करते हैं कि 4 रगें काटने के बाद अंदर भी छुरा मारते हैं उसके जानवर को जल्दी ठंडा करने के लिए। ये अमल खिलाफ सुन्नत है। 4 रगें काट के छोड़ दें, ब्लड निकलना चाहिए जानवर का, थोड़ी देर तड़पेगा, ब्लड उसका निकल जाएगा, गोश्त साफ़ हो जाएगा। लेकिन कसाई के पास टाइम नहीं होता। बार बार कहता हूँ कि जो लोग जानवर पर थे, जैसे ही 4 रगें कटें वो जानवर को छोड़ के कसाई पे आ जाए, वो सारे के सारे। उसको कंट्रोल करने की अब ज़रूरत है। वो कंट्रोल से बाहर होता है, उसको खड़ा कर दें, बोले जब इसको तड़पने तो ये जब ये मर जाएगा, हलाल हो जाएगा, उसके बाद आपको खाल उतारने की इजाज़त होगी। समझते हो कि नहीं समझते? एक अहम मसला ये भी है कि जानवर जब ज़बह हो रहा होता है, कट रहा होता है, तो लोग उसको एक इंटरटेनमेंट का समा बनाया हुआ होता है। ये बिल्कुल गलत है। चीखो पुकार, शोर शराबा, ये इबादत का अमल है, इबादत के तरीक़े पर होना चाहिए। दुआ पढ़नी चाहिए, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तर अस्समावाति वल। नहीं याद है तो देख के पढ़ लें। दुआ के बगैर भी कुर्बानी हो जाती है, लेकिन इबादत का मौके है, ज़िक्र अस्कार होना चाहिए, तकबीर होनी चाहिए। लेकिन ये जो शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले वो घुमा रहे थे जानवर, इंजॉय कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन जब ज़बह होने का टाइम है, इस वक्त ये शोर शराबा, सीटियाँ, उछल कूद, ये बिल्कुल इबादत के मिजाज के ख़िलाफ़। समझते हो कि नहीं समझते? और कसाई लोग बहुत दफ़ा देखा है तकबीर नहीं पढ़ते जानवर ज़बह करते हुए। देखो, जानवर खुद ज़बह किया करो, खुद ज़बह किया करो जानवर। तकबीर उलमा कहते हैं जानवर ज़बह, अगर नेक आदमी जानवर ज़बह करेगा उसके भी गोश्त में रूहानियत आती है, उससे भी उसके भी असरात आते हैं। तो खुद ज़बह करो या किसी नेक आदमी से ज़बह करवा लो। कसाई लोग बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत से इनमें पान गुटके वाले भी होते हैं, अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहे होते, नमाज नहीं पढ़ते कभी, तो अल्लाह का नाम नहीं लेते। तो वहाँ पर आप ज़ोर ज़ोर से तकबीर पढ़ो। कसाई को भी बोले भाई तू गुटका फेंक दे थोड़ी देर के लिए, मुंह से तकबीर निकाल। जान कर अगर कोई अल्लाहू अकबर पढ़ना छोड़ दे तो जानवर क्या हो जाएगा? हराम हो जाएगा। समझते हो? तो उसको बोलो या गुटका फेंक, यहाँ अल्लाह। मुर्गी ज़बह करने वाले भी बहुत दफ़ा देखा है, नहीं वो ज़बह करते चले जा रहे हैं। भाई मुंह से ज़ोर से बोल अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर। तो मुर्गियों वालों को भी ज़रा पाबंद किया करे इसका। ये एक मसला है। एक अहम मसला ये है कि कसाई लोग जानवर ज़बह करने के बाद, हिस्से लगाने के बाद, पुट का गोश्त निकाल के क्या कर देते हैं? अलग। और इतना गोश्त वाफर मिक़दार में होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता कि कसाई ने 6 महीने के लिए अपनी दुकान में बेचने के लिए गोश्त स्टॉक कर लिया है। तो कसाई को इस हरकत से मना करें, उसे बोलें ये हिस्सों वाला जानवर है, सबके हिस्से होंगे, आपको पैसे चाहिए ज़्यादा पैसे ले लो हमसे। खाना चाहिए कोई बात नहीं, कलेजी पकेगी, जहाँ सब खाएंगे आप भी खा लेना, गोश्त खा लेना हमारे यहाँ। ये तरीका गैर अखलाकी है। समझते हो कि नहीं समझते? ये जो गोश्त इतना निकाल निकाल के अलग कर रहे होते हैं, उनसे बोलो पैसे ज़्यादा ले लो, ये गोश्त नहीं लो। और कोई मसला किसी के जहन में कुर्बानी से मुतालिक जल्दी से पूछें। है भाई क्या? हाँ, रात में कुर्बानी कर सकते हैं, मगर मकरूह है, बेहतर नहीं है दिन में कुर्बानी, क्योंकि कुर्बानी शायर इस्लाम में से है और इस्लामी शायर दिन की रोशनी में होते हैं। इस्लाम में त्यौहार रात को नहीं मनाए जाते। रात को त्यौहार गैर मुस्लिम मनाते हैं। क्रिसमस रात को शुरू होती है, इस्लामी त्यौहार कब होते हैं? दिन में। इसी से पता चलता है कि इस्लाम में ईद मिलादुन नबी नहीं है, क्योंकि वो रात को मनाई जाती है, बत्तियां लगाई जाती हैं, जबकि इस्लाम की सारी ईदें कब हैं? दिन की रोशनी में होती हैं। समझता नहीं है ना बात को। जब नहीं पड़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को? कलेजी भी हिस्से में आती है, 7 हिस्सों की कलेजी कर दें, थोड़ी सी बचा लें आखिर में गोश्त में तकसीम करने के लिए, और 7 कलेजियों में थोड़ा थोड़ा गोश्त डाल दें ताकि कलेजी भी कमी बेशी हो तो वो गोश्त के मुकाबले में हो जाए। इरशाद। मरहूमीन का, कई मरहूमीन का भी एक हिस्सा ले सकते हैं। नबी ने पूरी उम्मत की तरफ से एक हिस्सा किया, तो एक मरहूम की तरफ से भी कर सकते हैं। अब उलमा का इसमें इख्तलाफ है
کہ آپ نے اگر ایک حصے میں سارے مرحومین کی نیت کر لی تو وہ گوشت وہ ثواب ڈیوائیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بعض کہتے ہیں ڈیوائیڈ نہیں ہوگا بلکہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا. وہ اس کی مثال آگ کی دیتے ہیں کہ ایک آگ ہے, آپ جتنے بھی اس سے چراغ روشن کرو اس آگ میں کمی نہیں ہوتی. لیکن بعض علماء اس کے قائل ہیں, اور یہ بھی مضبوط قول ہے, کہ وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. دو کی طرف سے کی تو آدھا آدھا ایک کو پہنچے گا, آدھا دوسرے کو. تو دونوں قول ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات؟ تو بہتر ہے کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے الگ, کسی کے والدین مرحوم ہے تو ایک ایک پورا پورا حصہ دونوں کی طرف سے ڈال لیں. ارشاد کچھ کہہ رہے تھے آپ, پوچھ لیں, پھر سارا دن فون بجتا رہتا ہے, پوچھتے رہتے. پائے کا کیا, ابھی بتا رہا ہوں پائے کا کیا, پائے پکانے کا طریقہ بتاتا ہوں. جی ہاں, بعض غیر مسلم قصائی بن کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی خیال کریں. مسلمان ہونا چاہیے. ہندو کا ذبیحہ حلال نہیں ہے, اسی طرح مشرک کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ختم نبوت کا منکر ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف لفظوں میں حاضر ناظر مشکل کشا کہتا ہے بغیر کسی تعویل کے, تو چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, وہ تو مشرک ہے نا. نبی کو علی الاطلاق مختار کل مانتا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات نبی کو بھی دے دیے ہیں, تو یہ تو شرک ہے کھلا ہوا. تو کوئی بھی مشرک چاہے دیوبندی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, چاہے بریلوی ہو, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ امام مالک کا قول ہے, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کا, کہ ایک گھر میں ایک قربانی کافی ہے, پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے. اور ان کی دلیل بعض اسلاف کے اقوال ہیں, بعض تابعی ہیں ان کے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر الگ سے قربانی واجب ہے, ایک قربانی سب کی طرف سے کافی نہیں ہے. اور امام ابو حنیفہ کے قول کو ہم دو وجہ سے فالو کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم امام حنیفہ کو بر صغیر میں ان کے فقہ کو فالو کیا جاتا ہے, ایک وجہ تو یہ. دوسرا, امام حنیفہ کا موقف اس بارے میں دلیل کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط ہے. وہ اس لیے مضبوط ہے کہ حدیث میں آتا ہے من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے نہیں کی قربانی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آئے. تو اس میں نبی نے مرد اور عورت کا فرق نہیں کیا, شوہر بیوی کا نہیں کیا, باپ بیٹے کا نہیں کیا, جس کے پاس بھی استطاعت ہے. سمجھتے ہو؟ نمبر دو, دوسری حدیث, دوسری بات کہ اسلام میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں ہے جو ایک کرے تو دوسری کی طرف سے کافی ہو جائے. وہ تو قربانی بھی ایک عبادت ہے, تو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کرے تو دوسرے کی طرف سے کافی ہو جائے؟ عبادت تو ہر ایک پر الگ واجب ہوتی ہے نا. زکوٰۃ میاں بیوی دونوں کے پاس سونا ہے تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ ہے, تو قربانی بھی ایک مالی عبادت ہے. حج بھی دونوں پر الگ الگ ہے. حج بدل میں تو ایک وصیت کرتا ہے کہ میری طرف سے پیسہ بھی دے رہا ہوتا ہے, تو وہ تو اس کا نائب بن کے الگ سے اس کی طرف سے حج کر رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک حج دو آدمیوں کی طرف سے کافی نہیں ہوتا. تو قیاس کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے, اور حدیث کے لحاظ سے بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. اور اس لحاظ سے بھی مضبوط ہے کہ جب دلائل میں تعارض ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بیوی مالدار ہے تو اس پہ الگ سے قربانی واجب ہو, شوہر مالدار ہے تو اس پر الگ سے واجب. اور صحابہ کے دور میں اگر ایسی روایت ہمیں ملتی ہے نا کہ ایک نے سب کی طرف سے کی, تو اس کی وجہ یہ کہ اس دور میں عام طور پر گھر کا سربراہ ہی مالدار ہوا کرتا تھا, باقی تو سارے اس کے ماتحت ہوتے تھے. یہ رواج نہیں تھا کہ بیگم صاحبہ الگ کما رہی ہیں, میاں صاحب الگ ارننگ ہے اس کی, بیٹا الگ کما رہا ہے, یہ اس دور میں ہوا نہیں کرتا تھا عام طور پہ, تو اس لیے گھر کا سربراہ ہی کرتا تھا. آج کل بیٹے کی ارننگ بعض دفعہ باپ سے زیادہ ہوتی ہے, بیوی کے پاس سونا شوہر سے زیادہ ہوتا ہے, یہ بہت دفعہ ہو رہا ہے, تو وہ زیادہ مالدار ہے. تو اس لیے جو ہماری نظر میں راجح قول ہے, لیکن اختلافی مسئلہ ہے, عرب علماء کہتے ہیں ایک خاندان کی طرف سے ایک کافی ہے, لیکن ہماری نظر میں ایک تو بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. ایک ملک میں اگر کسی فقہ کو فالو کیا جا رہا ہے تو آپ 1.5 انچ کی الگ سے مسجد کیوں بنا رہے ہو؟ یہ بھی تو غلط ہے نا, اس سے بھی تو اختلاف پیدا ہوتا ہے. تو جب سے اسلام آیا ہے بر صغیر میں فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے, تو فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا رہا ہے. تو اس لیے بھی, اور اس لیے بھی کہ دلائل کے لحاظ سے بھی امام ابو حنیفہ کی بات بہت زیادہ مضبوط ہے. تیسرا, اس لیے بھی کہ عبادت میں جب دونوں قول ملتے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس قول پر عمل کیا جائے جس میں احتیاط زیادہ ہو. سمجھتے ہو؟ اور چلو بھائی, کوئی مسئلہ, پائے کی تقسیم کیسے ہو؟ ہاں گوشت کا حصہ تقسیم. البتہ ایک ہی گائے اگر ایک گھر میں ہے نا, ایک گھر میں پوری گائے ہے, ایک ہی فریج میں ہے, وہ تو تقسیم ہو ہی نہیں رہی نا بھائی. 7 بندے تھے, اٹھا کے ایک فریزر میں ڈال دیا پورا بچڑا, تو وہ پھر نکال کے سب کھاتے رہے, وہاں تو تقسیم کا عمل ہو ہی نہیں رہا ہے. جہاں تقسیم کا عمل ہوگا تو 7 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا, ہر حصے میں کلیجی
ملا دیں تاکہ سود کے مسائل سے اجتناب ہو، جس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. اور جی سیری ضائع ہو جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. اچھا ایک جی نہیں 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 نہیں، ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوگا. قصائی کے کونی پہ ہاتھ رکھ لیا تو قصائی ذبح ہو سکتا ہے، اس سے جانور ذبح نہیں ہو سکتا. چھری پہ ہاتھ رکھ کے چلائیں. ہاں قصائی کو بولے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر آیا کیوں، ادھر بیٹھ آرام سے. میں نے بتایا نا گائے کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل نہیں، قصائی کو کنٹرول کرنا زیادہ مشکل ہے. دو قصائی کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے بلائیں، ٹھیک ہے نا. تو اچھا ایک اور اہم بات تھی ابھی بھی، ہاں بہت اہم ترین بات کھوپڑی میں آئی ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا سب سے لاسٹ اور آخری درجہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذی کو ہٹانا. یعنی اذی کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو بھی اور گندگی کو بھی. عربی میں اذی کسے کہتے ہیں؟ کانٹا، گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا، یہ تکلیف دہ ہے نا، کوئی گرے گا. پتھر پڑا ہوا ہے راستے میں، گاڑی غلط پارک ہوئی ہوئی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے. اور اذی کا مطلب گوبر پڑا ہوا ہے، کوئی گند پڑا ہوا ہے، یہ بھی اذی میں داخل ہے عربی میں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص گزر رہا ہے اور راستے میں اسے کوئی تکلیف والی چیز یا گندگی والی چیز نظر آئی جس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، وہ اسے راستے سے نہیں ہٹاتا، تو حدیث میں ہے کہ یہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں، یعنی اتنی آخری درجے کی نیکی بھی کم بخت نہیں کر رہا، تو یہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ سوچو کہ جو تکلیف دہ چیز کو نہیں ہٹا رہا وہ مومن نہیں ہے، تو جو تکلیف دہ چیز پھینک رہا ہے وہ مومن کیسے ہو گیا؟ نہیں آ رہی بات. قربانی کرنے والے تکلیف دہ چیز نہیں بلکہ تکلیف دہ چیزیں روڈوں پہ پھینکتے ہیں. گوبر پڑا ہو نا اس سے کم تکلیف ہوتی ہے، پوری پوری اوجھڑیاں، سریاں، آلائشیں، ادھر جانور ذبح کیا، ان کو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ یہ کیا گندگی محلے میں پھیلا رہے ہیں وہ. تو جب آپ کا جانور ذبح کریں گے اس کا کی آلائشیں، اس کا گند اور اس کی تمام تکلیف دہ چیز کو اٹھانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جیسے قربانی نہ کرنے پر وعیدیں ہیں صاحب نصاب کے لیے، مالدار آدمی قربانی نہیں کرتا اس پہ وعیدیں ہیں، ایسے ہی اس گندگی کو نہ اٹھانے پر بھی کیا ہیں؟ وعیدیں، اور اس سے زیادہ شدید وعیدیں ہیں. ایک کانٹا پڑا ہوا وہ نہیں اٹھا رہے آپ، اور جو اٹھا نہیں رہا بلکہ الٹا کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے. تو قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ آلائشیں یہ نہیں کہ اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ آلائشیں باقاعدہ پھینکتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ پھینکا جا رہا ہے. یہ جس مذہب میں صفائی کو آدھا اسلام قرار دیا گیا ہے، اس مذہب میں تہوار کے نام پہ، قربانی کے نام پہ آلائشوں کو پھینکنا، اس کا کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے قربانی کا. تو اس لیے جب بھی جانور ذبح کریں اس کے خون کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کریں. خون اگر روڈ پہ پڑا ہوا ہے، مٹی اس کے اوپر لا کے ڈالیں، چونا اس کے اوپر لا کے ڈالیں تاکہ اس سے بدبو کیا ہو جائے؟ ختم. بلکہ پہلے انتظام کریں بھائی کوئی گیتی ہو جس میں وہ خون جو ہے مٹی سمیت اٹھا کے کسی ٹوکرے میں ڈال دیں تاکہ خون پھیلے ہی نہیں، یا کوئی گڑھا کھودیں جس میں خون جائے. گٹروں میں خون بہانے میں گٹر بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی اچھا نہیں لگتا قربانی کا جانور اس کا خون ڈائریکٹ گٹر میں پھینکا جا رہا ہے. تو اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام کس کے ذمہ ہے؟ قربانی کرنے والے کے ذمہ ہے، جس کا جانور ہے. اس کے گوبر کو آپ نے گھر کے باہر جانور لا کے باندھا تو اب اس کے گوبر کے اٹھانے کا بھی تو کوئی انتظام کرے نا، یا وہ پیمپر پہنا کے رکھیں گے اس کو 8-10 دن؟ نہیں آ رہی بات. تو گھر کے باہر نا تھوڑے سے بلاک کھڑا کر کے مٹی ڈالیں اس کے اوپر. بعض لوگوں نے کیا بھائی مٹی ڈالیں، اس مٹی پہ گوبر ہوگا، وہ اٹھانا بھی آسان اور اس میں بدبو بھی نہیں ہوتی. اور جب بقرعید ختم ہو جائے تو ٹرالی لائیں، وہ مٹی اٹھا کے، پورے سال تو نہیں جانور باندھنا ہوتا نا، چند دنوں باندھنا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جانور مذبح خانے میں باندھا کریں، اس سے رونق گلیوں کی ختم ہو جائے گی. بقرعید کا مزہ جب یہ جب جانور آپ کے گھر کے باہر بندھا ہو، لیکن اس کی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آپ نے مٹی ڈال کے گھر کے باہر بلاک کھڑے کر دیے، اس کے اوپر آپ کا بچڑا آ گیا، گائے آ گئی، اونٹ آ گیا، جو بھی آ گیا. اب وہ جو بھی کرے گا تو اس کے لیے اٹھانے کا انتظام ہونا چاہیے. جیسے اپنے گھر میں صفائی کرتے ہیں تو ایسے ہی گھر کے باہر بھی صفائی کا انتظام ہونا چاہیے. تو آلائشیں پھینکنا، جہاں جگہ ملی اٹھا کے وہ گند پھینک دیا. گورنمنٹ کو تو برا بلا کہتے ہیں، وہ تو نئی ذمہ داری پوری کرتے، تو اپنی ذمہ داری تو کم از کم پورا کرے نا انسان. تو قربانی کے بعد ایسا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے جو بدبو کا، جراثیم کے پھیلنے کا، گندگی کا سبب بنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ایمان کے آخری درجے سے بھی خارج کیا ہے. اور تہواروں میں تو صاف صفائی ستھرائی کا اہتمام اور زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں عید مسلمانوں کا تہوار ہے، اس میں گندگی پھیلانا تو اور بڑا جرم ہے. ارشاد
جی 10ویں نہیں, گائے کم سے کم 2 سال کی ہو, بیل کم سے کم 2 سال کا ہو, یعنی پچھلے سال بقرعید سے جو پہلی بقرعید گزری ہے اس سے پچھلے سال اس بقرعید سے پہلے پیدا ہو چکا ہو, اور بقرعید کے دن پیدا ہوا تو اگلے سے اگلے سال دوسرے دن بقرعید میں قربانی کر سکتے ہیں, سمجھتے ہو. اور بکرا 1 سال کا ہو. دمبے میں یہ ہے کہ 6 مہینے کا دمبا اگر موٹا تازہ ہے بہت تو اس کی قربانی بھی جائز ہے. اچھا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے, اس کی دلیل اجماع امت ہے, سمجھتے ہو. نبی نے فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوتی, ہر چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی, اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. تو اجماع امت کا صدیوں اجماع رہا ہے بھینس کی قربانی کے جواز پر, تو بھینسا بھی کر سکتے ہیں, بھینس بھی اب نئے نئے فتوے مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے ہیں, مجتہد پیدا ہو رہے ہیں نا. بعض لوگوں نے شوشہ چھوڑ دیا کہ بھینسے کی قربانی جائز نہیں کیونکہ حدیث میں بھینس کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے. تو اجماع امت ہے. بھینس جیسے عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی, حدیث میں تذکرہ نہ بھی ہو تو بھی پڑھیں گی کیونکہ اجماع امت ہے. صدیوں سے مسلمانوں کے تمام فقہا کا اس پر اجماع رہا ہے کہ عورت کیسے نماز پڑھے گی سمٹ کے. اس پہ حدیث مانگنا یہ جہالت کی بات ہے. جیسے کوئی کہے کہ عورت آہستہ لبیک آواز سے تلبیہ جو ہے نا حج میں آہستہ آواز سے کہے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. عورت صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں بلکہ آرام آرام سے چلے گی, اس پہ کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے. اجماع امت ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نبی نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, تو نبی نے تو سمٹ کے نماز نہیں پڑھی. تو بھائی نبی نے یہ بھی فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو, تو نبی تو صفا مروہ میں دوڑے ہیں, تو عورت کو دوڑاؤ نا. پتہ چلا کہ حیا سے متعلق جو مسائل ہیں نا عورت کے وہ خود بخود مستثنا ہیں. تو صدیوں سے تواتر چلا آ رہا ہے اس پر. تو اس لیے یہ اجماع امت بھینس کی یا بھینسے کی قربانی بھی اجماع امت سے ثابت ہے. اور بھینسے میں گوشت بہت خاندانی ہوتا ہے, کسی کو مل جائے تو پیل دو اس کو. جی انبیاء کی طرف سے سب کی طرف سے کی جا سکتی. ہاں یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے دن کے حساب سے رکھیں گے, 9 ذی الحجہ ہمارے یہاں جو 9 تاریخ ہوگی. ارشاد ران کی, ہاں بکرے کی ران ہے, کھاؤ جیسے مرضی کھاؤ. بکرے کی ران کھائیں, چانپیں کھائیں, کباب کھائیں, کوفتے کھائیں, جیسے آپ کو اچھا لگے کھا لیں.